बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं और इसी के साथ 2024 को वेलकम करते हैं। तमाम हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। और इस नए साल के आने वाले मैं कहती हूँ कि दुआ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सबको मिलकर के हमारा मुल्क जो है वो तरक्की और खुशहाली की तरफ जाए और हमारे लिए जो इस तरह मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह ताला उसमें आसानियां करे। जितना हो सकता है लोगों में खुशियां और मुस्कुराहटें जो हैं वो बिखेरने की कोशिश करें। इस साल में कोशिश करें जो पिछले साल में आप समझते हैं कि जो आप हासिल नहीं कर सके, या बहुत सारी ऐसी जो इंसान में समझता है कि बहुत सारी गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि इस साल में आपकी वजह से जो है वो दूसरों को कोई फ़ायदा पहुंच सके, आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके, किसी की मुश्किल में आप उसके लिए जो है उसकी आसानी कर सके, उसकी मदद कर सके। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी प्रोफेसर अजहर शाह साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी हमारी रोही की रिपोर्टर सुहीरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप सुहीरा? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आप दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। अच्छा जी अच्छा जी, इसके साथ ही हम जो है आज प्रोफेसर साहब से तो जानेंगे ये आने वाला साल जो है ये कैसा होगा, क्या क्या होने वाला है, क्योंकि वो कहते हैं सितारों का इल्म जो है वो भी बड़ी अहमियत रखता है। और इस हवाले से इनसे जानेंगे क्या अहमियत है, किस तरह से इस साल को लेकर चलना चाहिए। तो और सुहीरा से जानेंगे इनकी बीट से रिलेटेड। आज रोही का इवेंट भी होने जा रहा है, आज हमारा जो है फूड फेस्टिवल भी डेट चेंज हो गई है। चले जी, मैं समझी क्योंकि हमारा आज का ही कंफर्म था, डेट हमारी आगे चली गई है, इसको हम मजीद फिर डिस्कस करेंगे। आज अभी बात कर लेते हैं नए साल के हवाले से। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जी आपको और रूही के जो मैनेजमेंट है और जो देखने वाले हैं से सबको 2024 का नया साल मुबारक हो और खुशामदीद है इस नए साल को। और दुआ गो है कि ये साल बेहतर रहे और जो पिछला साल जो गुज़रा है उस साल से बेहतर रहे। और यकीनी बात है कि इंसान जो है वो बेहतरी की तरफ ही वो रुख करता है और चाहता है कि बेहतरी ही हो। अब लास्ट जो 2023 की अगर हम बात कर लें तो जो प्रैक्टिस जो हमारी गुजरी है या जो हमारे हालात जो हमारे गुजरे हैं वो इतने कोई बियरेबल नहीं थे हम सब के लिए। काफ़ी इसमें मायूसी और काफ़ी परेशानी लोगों ने देखी, मगर उम्मीद करते हैं कि 2024 जो है वो बेहतरीन साल हो हम सब के लिए। आमीन आमीन। पाकिस्तान के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। और 2024 का जो साल है ये अगर हम थोड़ा सा ऐसे में देखते हैं कि ये साल दुनिया के लिए कैसा रहेगा और पाकिस्तान के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो 2024 का जो नंबर है, जो डिजिट है वो 8 है, यूनिवर्सल नंबर 8 है। और नॉर्मली जो 8 है वो सैचुरन में काउंट किया जाता है। ये कहा जाता है कि जी ये जो नंबर 8 है ये इतना फेवरेबल नहीं रहता। सही। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं फिर इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल कट गई है। तो अब यूनिवर्सल नंबर 8 है। अब ये नहीं है कि इसके ऊपर पाकिस्तान ही के ऊपर इसका इम्प्लीमेंट होना है, इस नंबर 8 का पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका। अब यहाँ ये है कि जो आपने काश्त की है, जो आपने बोया है वो आपने काटना है। तो अब पाकिस्तान ने क्या बोया और क्या हमने काटना है वो अब 2024 का हमारा साल वो हमें बताएगा कि 2023, क्योंकि एक स्टार सैचुरन है जिसके हम अंडर में पूरा एक वर्ल्ड जो आने वाला है 2024 बल्कि समय के आ गया है, आज 1 जनवरी है आज। तो अब 2023
یا 2022 سے ایک سٹار ہے وہ سیچرن ہے، وہ پاکستان کے عزت و وقار میں آیا ہوا ہے پچھلے 2 سال سے. ابھی 2025 مارچ تک اس نے وہاں وہ رہنا ہے. تو آپ اگر تھوڑا سا اگر ہم پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ 2022 اپریل سے پاکستان میں کیا واقعات ہو رہے ہیں اور پورے ورلڈ میں کیا معاملات ہو رہے ہیں، اس میں ہمیں 2022 اپریل سے لے کر آج کے دن تک ہمیں ڈفرینٹ کنٹریز میں ہمیں زلزلے بھی ہم نے دیکھے. ہم نے اپنے پاکستان میں ہم نے سیلاب ہم نے دیکھا، اس نے متاثر کیا، اور پھر سیاسی صورتحال بھی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ کس طریقے سے متاثر ہوئی ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ پھر تھوڑا سا اور چینج آیا ہے اس میں 2023 مئی سے. تو جو 2024 مئی تک 2024 اپریل تک یہ رہنا ہے. صحیح. تو وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہی ہے، کیونکہ ایک سٹار ایک جوپیٹر وہ چینج ہوا ہے، اور اس چینج ہوتے ہی کیونکہ وہ جیسے ہی وہ چینج ہوا ہے وہ پاکستان کے جو 1947 کا جو ذائچہ ہے اس میں وہ جوپیٹر وہ آ کر وہ کہتا ہے کہ جی میں اب یہاں 1 سال رہوں گا، اور یہاں رہتے ہوئے میں لا اینڈ آرڈر پر میں کسی کو صحیح طور پر کام نہیں کرنے دوں گا. صحیح. وہ بھی اپریل 2024 تک مئی میں جا کے سچویشن یہ چینج ہوگی. تو یہ تو ساری باتیں علمی باتیں ہیں، مگر ہم تو دعا گو ہیں کہ جو بھی صورتحال ہو پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے وہ بہترین ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو مایوسیاں ہیں وہ ختم ہو اور ہم آگے کی طرف ہم موو کریں. اگر نا بہت کچھ اتنا کچھ سہ چکے ہیں نا، اب انسان چاہتا ہے کہ یار اب کچھ نیا چینج آئے، کچھ ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں. اچھا جی، اس پہ مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی سہیرہ سے جانتے ہیں. سہیرہ، اس ٹائم ہم جو ہے آپ کی بیڑ سے ریلیٹڈ ہی بات کر لیتے ہیں. پہلے تو سال کے بارے میں کچھ کہنا چاہو گی، پھر اس کے بعد بیڑس پہ بات کرتے ہیں. بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ سال ہم سب کے لیے بہت اچھا ہو، اور جو اگر ہم کنہیں چیزوں میں رکے ہوئے تھے آگے بڑھنے کے لیے پچھلے سال، تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں اور ان چیزوں کو اچیو کریں. ہاں، یہ سال آیا ہے، نیا سال آیا ہے، تو آپ کو نئی چیزوں کی طرف جانا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے، اس ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگ ریہیب سینٹر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ خواتین کو علاج کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے آؤٹ ڈور سروسز کا آغاز ہوا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ڈرگس مرد نہیں، خواتین بھی بہت زیادہ اس کا شکار ہو چکی ہیں، اسپیشلی ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز وغیرہ میں. تو سرکاری سطح پر ایک ادارہ تو موجود ہے ڈرگ ریہیب سینٹر کے نام سے، لیکن وہاں پر صرف مردوں کا علاج کیا جاتا ہے، جو میل پیشنٹس ہوتے ہیں. جو فیمیل پیشنٹس ہیں ان کے لیے یہاں پر کوئی سرکاری طور پر تو علاج گاہ موجود ہی نہیں ہے. تو اس چیز کو، اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے کہ اب جو ڈرگ ریہیب سینٹر ہے وہاں پر آؤٹ ڈور سروسز شروع کی جائیں گی. آؤٹ ڈور سروسز یہ ہیں کہ ان خواتین کو وہاں پہ رہائش تو نہیں ملے گی، جیسے بحالی سینٹر ہے، ظاہر ہے وہاں پہ آدمی رہ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پراپر جگہ اور یہ ارینجمنٹ تو نہیں کیا گیا، لیکن ہفتے میں ایک بار جو ہاسپٹلز ہیں وہاں سے ڈاکٹرز کی ٹیمز بیٹھیں گی، جن میں لیڈی ڈاکٹرز بھی ہوں گی، تو وہ ان کو فری چیک کیا جائے گا. یہاں پر متی تل والی سائٹ پہ یہ سینٹر ہے. تو اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب جو یوز کر رہا ہے ڈرگز وہ تو کبھی نہیں چاہے گا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی، ہمارا ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گی؟ ٹی وی کا کائنڈلی والیوم بند کر دیں تاکہ بات کرنے میں آپ بھی آسانی ہو سکے، کہ آپ ایزیلی بات کر سکیں. ہمارا جی میں نے اپنے سر سے والے پوچھنا. جی پوچھیں. کیا میں نے مطلب کہ میرا 27 سال کیسا ایج ہے؟ یہ سال کیسا جائے گا؟ آپ کا سٹار کیا ہے؟ آپ کچھ پوچھیں گے؟ آپ کچھ. جی ان کا، آپ کا نام کیا ہے جی؟ آپ کا نام؟ ہمارا نام. جی چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی کال کرنے کا. جی ہمارا کا 2024 کا سال، کیونکہ یہ ایریز کا سال ہے، یہ ایریز والوں کا سال ہے، کیونکہ ہمارا کا نام اب این سے ہے. اور ویسے تو ایکچوئل پورا ایک ڈیٹ آف برتھ اور برتھ ٹائم اور برتھ پلیس ہونا چاہیے، مگر پھر بھی
جو جس ٹائم اس یہ کہہ لیں کہ وقتی کوشچن کے حوالے سے اگر ہمارا کو ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو یہ آنے والا جو 2024 ہے بہت اچھا سال رہے گا ان کے لیے. اور بس ان کی یہ ہے کہ منگل والے دن یہ لازمی اپنا صدقہ کرتی رہیں تاکہ جو خوشیاں ہیں وہ انہیں نظر نہ لگ جائے ان کی. کیونکہ ایریز والوں کے لیے یہ سال 2024 اگر ہاؤس وائف ہیں یا کوئی بزنس بھی اگر یہ کرتی ہوں گی تو انہیں دونوں صورتوں میں انہیں فائدہ ملے گا. صحیح. اگر یہ میرج لائف میں ہیں، اگر یہ بچوں والی ہیں تو انہیں اولاد کی طرف سے بھی انہیں فائدہ ہوگا. اور اگر یہ میرج کا اگر یہ پلان کر رہی ہیں، کیونکہ ڈیٹیل تو ہمارے سامنے نہیں ہے، تو وہاں پر بھی انہیں اس سال اچھی خوشخبریاں ہر لحاظ سے، مطلب اچھا سال ہوگا. اچھا سال ان کے لیے بہترین سال ہوگا. اور یہ اب انہیں مینج کرنا چاہیے اسے کہ اب جب انہیں کسی چیز کی انڈیکیشن ہو جائے تو اسے اب پلان کرنا چاہیے کہ مجھے یہ سال کیسے گزارنا ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی ہم بات کر رہے تھے سہیلا سے. ہاں بالکل یہی بتا رہی تھی میں کہ جو ہے اب کوئی اگر ڈرگ یوز کر رہی ہے تو وہ خود تو کبھی نہیں چاہے گی کہ بھائی میں علاج کروانے جاؤں. یا جب کوئی لڑکی یوز کر رہی ہوتی ہے تو اس کے پیرنٹس کو بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہاں پر علاج کے لیے لے کے جائیں، ہماری جو ہے وہ پرائیویسی، ظاہر ہے لڑکی کا معاملہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پر پراپر ایک پرائیویسی میں آپ کا علاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اسپیشلی جو پیرنٹس ہیں جن کو پتا ہے کہ ان کی بچیاں اس کا شکار ہو چکی ہیں تو ان کو ضرور اس طرف جو ہے وہ آنا چاہیے. لیکن ابھی اس کا میں یہ کہوں گی کہ جسٹ اعلان ہوا ہے، اس کو پراپر طور پر جو ہے ابھی شروع نہیں کیا گیا کیونکہ ظاہر ہے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ابھی تشکیل دی جائے گی وہاں پر. اور پھر اس میں آسما جو ہماری سماجی تنظیمیں ہیں ان کا لازمی تعاون جو ہے وہ درکار ہوگا اور ان کے ساتھ MOU جو ہیں وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے سائن کرنے ہیں جس میں وہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹی لیولز پر جو ہے اویئرنیس پروگرامز منعقد کیے جائیں گے کہ جو ڈرگ کا یوز کتنا زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور ابھی میں یہی کہوں گی جیسے نیا سال ہے تو ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں اچھی چیزوں کی طرف آنا چاہیے تو آئی تھنک کہ ہمارے جو اس میں پیرنٹس ہوتے ہیں نا یا جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ لازمی جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. اسپیشلی بچوں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن بچوں کو توجہ نہیں نہ ملتی وہ زیادہ تر ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ذرا ان کو لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے اپنے ارد گرد کے ماحول کا بھی. اور کیونکہ جیسا آپ کا ماحول ہوگا میں سمجھتی ہوں کہ اگر اچھا ماحول ہے تو آپ اچھی چیزیں اڈاپٹ کریں گے. اگر آپ کسی ڈرگ یوزر کی اس میں صحبت میں ہیں تو پھر آپ نے وہی یوز کرنی ہے. اور پھر کئی دن تک جیسے جو ہاسٹلائز بچے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں سے دور ہوتے ہیں تو ان کو کوئی کاؤنسلنگ اور اس طرح سے نہیں مل رہی ہوتی تو ان کے لیے ایک تو اب ہاسٹل جانا اس سے تو کوئی منع نہیں کر سکتے کہ بھئی پڑھنا ہے تو دوسرے شہروں میں انسان نے آنا ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک چیز جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ آپ اس سے دور رہیں. اب جیسے میں بتا رہی ہوں کہ آؤٹ ڈور سروسز آپ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اگر چلے جائیں تو وہاں پر بہت زیادہ فیسیں ہیں، بہت زیادہ. اور پھر اگر آپ ریہیب کے لیے جاتے ہیں وہاں پر تو ایک دن کا جو ہے وہ 5-5 ہزار روپے جو ہے ایک دن کے حساب سے چارج کیا جاتا ہے روم کا. تو آئی تھنک کہ جو بچہ سرکاری کالج میں پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے پاس اتنے تو نہیں اخراجات اس کے والدین کے پاس کہ اس کا علاج جو ہے وہ کروایا جا سکے. تو آؤٹ ڈور سروسز جو ہیں اگر وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. ہاں ایک بات یہ ہے کہ تمام چیزیں ہم لوگ کر تو لیتے ہیں پلان لیکن کبھی عمل درآمد والی جب بات آتی ہے نا تو پھر ہم خالی نظر آتے ہیں. اس میں مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا یہ بتائیں ہمارے ملک کے لحاظ سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اس ٹائم جو سیاسی صورتحال بھی چل رہی ہے، ہماری بڑی تبدیلیاں بھی ہیں اس ٹائم. کیسا رہے گا یہ سال؟ سیاست کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے کہ سیاست جی سیاست کے ساتھ ہی سب کچھ ہے. کیونکہ اگر پاکستان میں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر ہے تو یقینی بات ہے پھر اکانومیکل سٹیبلٹی بھی رہے گی. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہے گی تو اب ہر ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں ABCD ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوئی بھی پریزیڈنٹ آیا ہے یا چیف منسٹر ہیں
تو یا پرائم منسٹر ہیں یہ اگر آئے ہیں تو کیا یہ ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہے؟ تو وہ پھر چینج چاہتے ہیں کہ چینج آئے کچھ تاکہ ہمارے حالات میں بہتری ہے. عوام کی یہی ایک سوچ ہوتی ہے, ایک رائے ہوتی ہے, اور ابھی بھی وہ عوام کی اگر آپ رائے دیکھیں تو الیکشن کی طرف وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے. مگر اور جو ذائچہ ہے نوروز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اور 13 اپریل کے حوالے سے 2 طرح کے ذائچے بنتے ہیں, ایک یونانی لحاظ سے بنتا ہے اور ایک ہندی حوالے سے 2 ذائچے بنتے ہیں. صحیح. تو وہ الیکشن کے حوالے سے ایک صورتحال 2024 کو ظاہر کر رہے ہیں. مگر یہ جو ڈیٹ ہے, جو فیب کی جو ڈیٹ ہے الیکشن کے حوالے سے, جو اگر یہاں پر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جو جوپیٹر ایک سٹار ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں فیئر الیکشن کی طرف میں نہیں جانے دوں گا. اچھا. میں اس طرف میں نہیں جانے دوں گا. یہ ایک علمی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ قدرت زیادہ جانتی ہے کہ کس طریقے سے اس نے کیا سوچا ہوا ہے ہمارے لیے. مگر ایک علمی جو نقطہ نظر کے حوالے سے ہے وہ الیکشن کا جو ایکچوئل ہے وہ تھوڑا سا اگر اس کو ڈیلے اگر ہو جاتا ہے تو وہ سب کے لیے فائدہ مند رہے گا. مگر اگر یہ فیب میں ہوتا ہے تو یہاں اتنے کوئی شفاف سٹارز کے حوالے سے کوئی واضح کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر تھوڑے سے کچھ مسائل بھی وہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب الیکشن انڈیا میں بھی نظر آ رہے ہیں اور پاکستان میں بھی نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مگر پاکستان میں جو الیکشنز ہیں وہ اس میں ایک راہو اور کیتو ایک دو جسے ہم سٹارز کہتے بھی ہیں نہیں بھی کہتے, وہ نومبر سے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور آپ دیکھیں گے کہ جو الیکشن کی جو سچویشن ہے وہ نومبر سے ہی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی آپ اگر آپ دیکھیں تو, کیونکہ جیسے ہی وہ راہو اور کیتو وہ سنبلا میں آ گئے ہیں اور پائسز میں آ گئے ہیں تو وہ الیکشن کی فضا انہوں نے بنا دی ہوئی ہے. صحیح ہے. انڈیا میں بھی بنائیں گے, وہ ابھی پاکستان میں چل رہی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیا میں اپریل میں ایک پولیٹیکل کرائسس آپ دیکھیں گے آپ انڈیا میں, جیسے کہ آپ نے پاکستان میں دیکھا, وہاں پر بھی آپ کو انڈیا میں بھی نظر آئے گا. تو فضا تو بنے گی. مگر وہ راہو کے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی صاف ستھرا کوئی کام ہم کسی کو کرنے نہیں دیں گے. ابھی آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ اکتوبر میں اسرائیل اور فلسطین کی, جی بالکل, کہ وہ آپ نے جو ابھی تک صورتحال جاری ہے. تو اب کیونکہ جو یونیورسل نمبر 8 ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں دنیا میں ایک وبائی امراض بھی لے کے آؤں گا اور زلزلے کی سچویشن بھی یہاں نظر آ رہی ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال واقع ہو. خاص طور پر ایگریکلچرل حوالے سے ڈمپ نظر آ رہا ہے, ایشیا کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, ادھر سے انڈیا بھی نظر آ رہا ہے. تو وہاں پر یعنی کہ جب کیونکہ قدرت تو جانتی ہے کہ بارش کب ہونی ہے, مگر ہم اپنے علمی لحاظ سے بات کر رہے ہیں کہ بارش جب ہم چاہتے ہیں کہ ہو, جب فصلوں کو ضرورت ہوتی ہے تب بارش نہیں ہوگی. تو جب بارشوں کی ضرورت نہیں ہوگی تب بارشیں ہوں گی. تو پھر وہاں کیا ہوگا کہ وہاں وہ زراعت میں جو فصلیں ہیں وہ آپ کو خراب ملیں گی. آپ کو کسی بھی چیز کی جو ایوریج ہے, چاہے وہ گندم ہے چاہے وہ سبزی ہے, اس کی آپ کو ایوریج کم ملے گی. تو الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو الیکشن آپ انڈیا کے جو ہیں جوتھی ہیں وہ بھی اسی طرح سے بات کر رہے ہیں کہ کوئی کلیئر سچویشن نظر نہیں آئے گی, خاص طور پر 18 ماہ. ٹھیک ہے. اگر آپ کو الیکشنز جو دوبارہ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو 2025 مارچ کے بعد اگر آپ کروا لیں گے تو آپ کو زیادہ اگلے سال زیادہ آپ کو بہتر سچویشن آپ کو نظر آئے. مگر یہ ایک ٹائم پیریڈ ایسا ہے کیونکہ جو ہمارے ادارے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ریاستی ادارے بہت مضبوط ہیں. تو اب آگے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے, اور دعا گو بھی ہم یہی ہیں کہ بہتری کی طرف ہم جائیں. مگر کوئی واضح کوئی سچویشن اتنی نظر نہیں آ رہی. چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین.
اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جانتے ہیں خواتین کے حوالے سے مختلف ٹریڈز میں جو ہے ہنرمند بنانے کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے سینٹرز بھی بنائے گئے، لیکن ابھی تک وہاں پر اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بالکل ایسا ہی آسما کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے اب کون انکار کرے گا کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اب وہ سلائی کڑھائی گھر میں بیٹھ کے کرنے والا، اور اگر آپ کر رہی ہیں لیکن کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو یہ کام آتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس جیسے صنعت زار جیسے ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کے سب کیمپسز جو ملتان کے نواحی علاقے ہیں وہاں بھی بنے ہوئے ہیں۔ وہاں تو چلے بات کی بات ہے نا، یہاں آپ شہر کا ہی دیکھ لیں کہ ادھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس سٹارٹ کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی پراپر ٹرینر موجود نہیں ہے، کسی کو ہائر نہیں کیا گیا ہے۔ وہ وہاں پر بچیوں نے ایڈمیشنز تو لیے ہیں، لیکن اس کا ہوا کیا ہے کہ چونکہ وہاں پر سکھانے کے لیے کوئی اس طرح سے ٹرینر موجود نہیں ہے تو وہ ایڈمیشنز ڈراپ ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے کہ آپ اب دیکھیں کہ یہاں پر خواتین اتنی زیادہ اسکلفل ہیں، آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا ہوا ہے، جس میں بلو پوٹری ہے ہمارے پاس، یہاں پر ہاتھ سے کڑھائی کیے ہوئے ملتان کے کپڑے کتنے زیادہ مشہور ہیں، چادریں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ کینوس ورک ایک ہوتا ہے وہ ہے، وہ تمام چیزیں یہاں پر ٹیپٹا کے زیر اہتمام جو کورسز ہو رہے ہیں اس میں بھی سکھائی جا رہی ہیں اور یہاں بھی سکھائی جا رہی ہیں۔ یا سب سے زیادہ جو فیمس ہے خواتین میں بیوٹیشین کا کورس ہے یا بیکنگ وغیرہ ہے، اس کے لیے بھی آپ کو اپنا کام مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نیا اگر بیوٹی سیلون کھلتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے کہ جی ہمیں کوئی مل جائے جو ہماری انسٹا پہ یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو رن کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے آپ کی، کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو آپ نے مارکیٹ میں کیسے لے کر آنا ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑا ڈرا بیک وہ یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے اعلان تو کر دیا ہے کہ ہم نے یہ نئے کورسز ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ کے شروع کیے ہیں، اسکل ٹریننگ کے شروع کیے ہیں، لیکن اس کے لیے پراپر سٹاف ہائر نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے ایشوز آ رہے ہیں۔ اب لڑکیاں سیکھنا چاہتی ہیں، اور پھر ایک اور چیز ہے ایکسیس نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے پاس لیپ ٹاپس نہیں ہیں۔ اب لیپ ٹاپ نہ بھی ہو، اینڈرائڈ فون لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے ایک جگہ پہ ایڈمیشن لیا ہے ایک ادارے میں، آپ وہاں پر فیسز بھی دے رہے ہیں، تو پھر ادارے کا کام ہے کہ آپ کو یہ تمام جو ٹیکنالوجی ہے یہ بھی پرووائڈ کی جائے۔ آپ یہاں پر صنعت زار میں جا کر دیکھ لیں تو گنے چنے وہاں پر ان کے پاس کمپیوٹرز ہیں، اور 50 بچیوں کے لیے صرف ایک وہاں پہ ٹیچر موجود ہے۔ صحیح۔ وہ ٹیچرز ہیں جن کو کمپیوٹر بھی رن نہیں کرنا آتا، تو وہ کس طرح سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھائیں گی؟ اب ایک انہوں نے یہاں پر ڈسپلے سینٹر بنایا ہے، آپ آرٹس کونسل والی سائٹ پر جائیں تو وہاں پر، تو اس ڈسپلے سینٹر میں انہوں نے ایک جو مرد ہے اس کو بٹھایا ہوا ہے، وہاں پر آپ کو چیزیں تو نظر آئیں گی، لیکن وہاں اس طرف کوئی جانا نہیں چاہتا ہے کیونکہ اس کی کوئی مارکیٹنگ نہیں ہوئی بھی۔ وہ ایسے لگتا ہے کہ بس ایک دکان سی کھلی ہوئی ہے، لیکن جو اب آپ اندر جا کے دیکھیں نا تو وہاں پر اتنی خوبصورت ہینڈ میڈ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ وہی چیزیں آپ کینٹ بازار میں یا گلگشت چلی جائیں تو بڑی بڑی شاپس پر بڑی مہنگی ہوتی ہیں۔ تو وہی بات ہے نا کہ آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ اچھا بڑی دکان ہے وہاں جائیں گے آپ کو چیز اچھی مل جائے گی، چھوٹی دکان میں جانا بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنی ایسے ہی ہے عزت کے شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ مارکیٹنگ ہوئی بھی ہے نا، یہاں پر ان چیزوں کی مارکیٹنگ نہیں ہوئی بھی۔ ہمارے پاس پورے ملتان میں یہ سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں پر بہت ساری خواتین ایک ہی ٹائم میں بہت سے کورسز کر رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا جی، کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے، سر کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ ایک تو یہ تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا کچھ سٹارز کے حوالے سے، کہ تاکہ وہ اپنا ایک پلان کر لیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ ایک کینسر، اسکارپینز اور ورگو اور جو پائسیز ہیں یہ سٹار، یہ 4 سٹار ہیں۔ یہ اپنا کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے اسے بہت جو بھی ان کا پروگرام ہے، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہے، چاہے وہ میرج کے حوالے سے، کوئی بھی کیریئر کے حوالے سے ہے، باہر کا اگر اس پہ ٹریول ہے ان کا، تو اس کے اوپر بہت اچھی طرح سوچ بچار کر لیں۔ یہ جو 4 ہیں، یہ 4 جو یہ سٹار، یہ بروج کہہ لیں انہیں، تو یہ اچھی طرح یہ پلان کر لیں، پروگرام کرنے کے بعد پھر اسے لے کر چلیں۔ اور ایک جو ایریز ہیں اور لیو اور لیبرا اور سیجیٹیریس، یہ 4 ہیں، تو یہ ایک اچھی کامیابی کی طرف یہ موو کر رہے ہیں، یہ جو 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے لیے یہ سال بہت اچھا ہے، بہت ان کے لیے یہ فیوریبل رہے گا۔ تو اگر انہوں نے کسی نے پلان کیا ہوا ہے، اگر پلان نہیں کیا ہوا ہے تو وہ اپنے لیے یہ پلان
کر لیں سر تاکہ ان کے لیے بہتری ہو. سر بہت شکریہ آپ کا. سہیرا آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سید جاوید علی شاہ صاحب, جو کہ فارمر فیڈرل منسٹر جی رہ چکے ہیں فار واٹر ریسورس آف پاکستان. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک سیاسی شخصیت ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ہمارے روہی ایڈیٹر ڈاکٹر امجد بخاری صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. نئے سال کی تو سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اللہ کرے جی کہ یہ امن کا سال ہو, سلامتی کا سال ہو, اور پاکستان میں جو معاشی کنڈیشن ہے اس کی بہتری کا سال ہو. اس دعا کے ساتھ اس کا آغاز. بالکل, بہت شکریہ. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پریڈکشن کر دوں. اچھا, پریڈکشن کرنے جا رہے ہیں. یہ سال جو ہے وہ معاشی اور سیاسی اعتبار سے اچھا سال ہوگا. 2023 ہمیں بڑا مشکلات کا سال ملا. لوگوں نے بڑی مشکل حالات میں وقت گزارا ہے. مہنگائی خاص طور پہ بہت زیادہ رہی, پریشانیاں بہت زیادہ رہیں, انسٹیبلٹی تھی, سیاسی طور پہ عدم استحکام تھا, معاشی طور پہ اتنا عدم استحکام تھا کہ ایسے لگتا تھا ہر دوسرے دن ڈیفالٹ کی باتیں ہوتی تھیں کہ جی ہم تو شاید ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں اور پھر بہت ساری افراتفری ہو جائے گی. تو توقع یہ ہے کہ 2024 جو ہے وہ اچھا سال ہوگا اور کافی ساری خوشیاں اور بہتریاں ہوں گی انشاءاللہ. آمین, انشاءاللہ جی. اور بہت ساری دعائیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اب جو ہے یہ نیا سال جو ہے اسٹارٹ ہو چکا ہے, اس میں بہت زیادہ کچھ بہتری ہو ملک کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی. اچھا سر, آپ سب سے پہلے تو آپ کی سیاست کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں نا. کیسے آغاز کیا, کیسے آئے, سفر کیسا رہا آپ کا یہ سیاست کا؟ دیکھیں, بڑا ہیکٹک رہا اور بڑا لمبا سفر ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح میں سمندر کراس کر کے آ گیا ہوں. میں نے اپنی سیاست کا آغاز 80s میں بلدیات سے کیا. صحیح. میں نے ڈسٹرکٹ کی پالیٹکس میں جب انٹر ہوا تو اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہوا اس میں جو لاٹ سامنے آئی آج تک وہ میری ہم سفر بھی ہے مختلف پارٹیز کے طرف سے. اس میں میں نے ڈسٹرکٹ میں شہر کے جتنے اس وقت اس خطے کے جتنے اہم سیاستدان ہیں یہ انہوں نے ان کے ساتھ سفر کا آغاز کیا. یہ ون آف دی موسٹ ینگر جو ہے وہ پولیٹیشین. جی ہاں. اس کے بعد پھر میں نے جب اسمبلی کی طرف رخ کیا تو پھر پہلا الیکشن میں نے پروونشل اسمبلی سے کیا. صحیح. میں 88 میں پروونشل اسمبلی کا ممبر ہوا. پھر اس کے بعد نیکسٹ الیکشن جب 90 میں آیا تو اس میں MNA بنا. پھر چل سو چل اور پھر ایک دفعہ سینیٹر بھی بنا. تو آج تک ابھی تک تو ایکٹیو یہ سفر جو ہے وہ جاری ہے. جاری ہے انشاءاللہ. سر کیا سمجھتے ہیں جو پہلے والی سیاست تھی اور اب جو سیاست چل رہی ہے, کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں 2 جنریشنز کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے. جب میں پہلی دفعہ اسمبلی میں گیا تو یوں کہہ لیں کہ وہ لوگ جو آج ایکٹیو پالیٹکس کا حصہ ہیں ان کے بزرگ میرے ساتھ MNA ہوتے تھے. مصطفیٰ جتوئی واز مائی کلیگ. پھر ان کے بیٹے کے ساتھ بھی میں بیٹھا. صحیح. حاکم علی زرداری میرے ساتھ ہوتے تھے. آج پھر ان کا بیٹا آصف علی زرداری بھی, فاروق لغاری ان کا بیٹا, یوسف رضا ان کے بچے. تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے کہ مگر اس وقت میڈیا اتنا ایڈوانس نہیں تھا. اب میڈیا کا دور ہے. بعض چیزوں میں ہم اپنے آپ کو مس فٹ سمجھتے ہیں تو ہمیں اپنے نئی نسل کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے اپڈیٹ رہنے کے لیے. صحیح. ایک کالر ہیں سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی راشد ہیں بہاولپور سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میم, میں ہمارے سینئر صاحب ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے ہیں, سیاستدان ہیں, تو ان سے چھوٹا سا سوال ہے. ہمارے معزز بھائی ہیں ہمارے یہ. تو میرا یہ سوال تھا, جو ہماری بہنیں جو پہلے ہمارے بیٹھے تھے نا, مہمان ہمارے گیسٹ بیٹھے تھے وہ چلے گئے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کچھ بہنیں ہماری جو بیچاری طلاق شدہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں, جیسے بھی آپ آن لائن بزنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, مجھے بڑا اچھا لگا. تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ جو بہنیں ہماری جو بیٹی ہماری جو اس طرح کے پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہیں, جو سینٹرل گورنمنٹ ہماری بنا رہی ہے, تو کیا ان کے لیے بھی کوئی ایسا کچھ تھوڑی سی فیور دی جائے تاکہ وہ بیچاری کچھ ہوتی ہیں جو آن لائن نہیں آتی, کچھ ایسے مارکیٹنگ میں سینٹر بنائے جائیں چھوٹے چھوٹے,
جو وہ بیچاری لیڈیز جو وہاں جا کے اپنا سیٹ اپ بنا سکے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا وہ کیونکہ اس سے پہلے ہم خواتین کے جب اقتدار میں آئیں گے تو یہ کچھ خواتین کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے جی، ایٹ پار ہونا چاہیے سب کو. اب وہ دور نہیں رہے کہ مردوں کا دور ہو، اب تو میں سمجھتا ہوں خواتین جو ہیں وہ بلکہ اگر آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ سی ایس ایس کلاس میں زیادہ لڑکیاں آ رہی ہیں. اب پروفیشنل فیلڈ میں بھی لڑکیاں آ گئے ہیں، تو لڑکیاں لگتا ہے محنت زیادہ کرنے لگی ہیں. وہ پہلے کوٹا ہوتا تھا لڑکیوں کا، مجھے لگتا ہے اب لڑکوں کا کوٹا رکھنا پڑے گا. بالکل جی، اب تو ویسے کہتے ہیں نا کہ اب اتنا کمپٹیشن کا دور آ چکا ہوا ہے، اور پھر جس طرح کے ہمارے حالات ہیں تو اس میں خواتین جو ہیں وہ اب زیادہ سامنے آ رہی ہیں کہ گھر بیٹھ کے نہیں زندگی گزار سکتے. بھی بالکل ہر کام میں، ہر شعبے میں آنا ہوگا. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے جی. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ والدین بچوں کی تعلیم پہ پوری توجہ دے رہے ہیں. میں نے غریب گھرانوں کو بھی دیکھا ہے کہ ہر چیز بیچ کر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں. لیکن سر اب تو وہ بھی مشکل ہو گیا ہے. اب تو حالات اس طرح کے نہیں ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بھی ایک غریب بندے کے لیے دیکھیں. اگر اس ملک میں ہم ایک سٹیبل گورنمنٹ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بے یقینی کی کیفیت سے اگر ہم نکال لیتے ہیں نا لوگوں کو، تو پھر مایوسی نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ یہ ملک ٹیک آف کرے گا. یہاں پولیٹیکل سسٹم میں سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. انٹرفیرنس نہ ہو، آرام سے سفر جاری ہو، وقت پہ الیکشنز ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی جس کو موقع ملے گا وہ ملک کی معاشی صورت کو سدھارے گی انشاءاللہ. بالکل جی، اب تو چاہتے بھی یہی ہیں. اچھا ہم بات کر رہے تھے سر سیاست کے ریلیٹڈ کہ اب پہلے والی اور اب والی سیاست کو لے کر کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں یہ ایک جو تبدیلی آتی ہے نا، ایک ایولیوشنری پروسیس ہوتا ہے. ہمیں بعض دفعہ محسوس نہیں ہوتا، مگر آہستہ آہستہ وہ آ رہی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. میں کیونکہ شروع سے ابھی تک اسی کا حصہ ہوں تو مجھے کوئی اس طرح محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی عجیب چیز آ گئی ہے. ہم اس کا حصہ بنتے جا رہے ہوتے ہیں. تو پہلے بھی سیاست اسی طرح ہوتی تھی، اب بھی اسی طرح ہوتی ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ اب ذرا تیزی آ گئی ہے میڈیا کی وجہ سے. پہلے ٹھہراؤ ہوتا تھا. اچھا اب اویئرنیس کا دور ہے، اویکننگ کا دور ہے. پہلے جب ہم جاتے تھے نا تو کسی علاقے میں کسی ایک شخصیت سے ملتے تھے تو ہمارا کام ہو جاتا تھا کہ اگر انہوں نے ہمیں کہہ دیا کہ اوکے تو ہم مطمئن لوٹتے تھے. اب جا کے کیونکہ ہر جگہ ایجوکیشن موجود ہے، اویئرنیس موجود ہے، تو لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے. یہ فرق ضرور ہے. مزید بھی ان سے جانیں گے ناظرین. ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر سے جانتے ہیں سر، الیکشنز کے حوالے سے بڑی تیاریاں چل رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس ٹائم تمام پارٹی جو ہیں، نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی، پھر تحریک انصاف کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے، کیا کہیں گے؟ صرف الیکشن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے، معاشی استحکام آئے، حالات ٹھیک ہوں، تو اس تک پہنچنے کا راستہ الیکشن ہے فی الوقت نا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے الیکشن کا انعقاد ہو جائے اور جتنا ممکن ہو سکے فیئر انعقاد ہو جائے. صاف الیکشن ہوں گے، ایسے الیکشن ہو جائیں گے جس کی قبولیت ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا. اب جو عام آدمی کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ضرور جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرے، کیونکہ ہمیں پھر اگر اچھے نمائندے نہیں سامنے آتے تو پھر یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جی ملک کا نظام ایسے ہے، ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. تو جب آپ کو آپ کے ہاتھ میں یہ سسٹم دیتا ہے اختیار کہ آپ اپنے نمائندے کو خود چوز کریں، تو آپ کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے، چاہے آپ جس مرضی بندے کو ووٹ کاسٹ کریں. تو یہ جو ہمارے ہاں شرح کم ہوتی ہے ووٹوں کی، ووٹ کاسٹ ہونے کی، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان حالات میں کہ ہم بہت معاشی بحران سے، بڑی مشکل سے بچ کے نکل رہے ہیں، ہم بھاری سرمایہ خرچ کریں گے الیکشن پر، تو یہ ضائع نہیں جانا چاہیے. اس کو ہمیں ٹرانسمٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک اچھی اسٹیبل گورنمنٹ آئے اور وہ نظام کو آگے لے کے چلے. دوسرا جو ہے کہ سیاسی لوگوں کے اندر میں یہ ریکویسٹ بھی ہے سب سے کہ آپ اپنے اندر جو ہے تھوڑا سا اعتدال پیدا کریں. ہمارے ہاں جو پولرائزیشن ہو گئی ہے اور سیاسی بنیاد پہ ایک دوسرے سے نفرت پر ہم یا اس کارنر پہ کھڑے ہوئے ہیں یا اس کارنر پہ کھڑے ہوئے ہیں،
آپ پسند ناپسند اپنے پاس ضرور رکھیں، لوگوں کو ووٹ دیں نہ دیں، اس وقت آپ اس کو اختیار کریں، لیکن لوگوں کی بات سننے کا اور اس کا تجزیہ کرنے کا وہ حوصلہ ضرور اپنے اندر پیدا کریں، اور الیکشن میں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سامنے والا کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اسے دلیل کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس کی بات سنیں۔ اور یہ جو آج کل جو یہ ختم ہو گیا ہے، یہ کسی کی بات سننے کا حوصلہ نہیں رہا لوگوں میں، یہ نقصان دے رہا ہے، اور ہمیں سیاسی طور پر بھی نقصان دے رہا ہے، اور بطور معاشرہ بھی ہمیں نقصان دے رہا ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ سر الیکشنز کے حوالے سے آپ کی کس طرح تیاریاں چل رہی ہیں؟ دیکھیں جی، الیکشن میں ہر بندہ بھرپور حصہ لیتا ہے، اور وقت بھی اتنا کم ہے کہ زیادہ تو الیکشن کے جو ٹریبونلز بنے ہوئے ہیں یا ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں زیادہ وقت، کل تک تو اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی جی، اب بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ہر کوئی حصہ لے گا۔ ہم نے بھی اپنی کیمپین وغیرہ شروع کی ہوئی ہے، مگر لمیٹڈ انداز میں، اب پھر انشاءاللہ بھرپور جلسے ولسے شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ بہتر ہو۔ تو آپ اپنے حلقے میں کیا مسائل دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ دیکھیں، جب میں نے سیاست شروع کی تو آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے اپنے علاقے میں دیکھا، کیونکہ میرا ایک رورل بیک گراؤنڈ تھا، وہاں نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی، نہ سڑکیں تھیں، اسکولوں کی وہ حالت نہیں تھی، ہیلتھ سینٹرز اس طرح کے نہیں تھے، ہاسپٹلز اس طرح کے نہیں تھے، کالج اس طرح نہیں تھے۔ تو ہمیں تو یوں سمجھیں کہ زیرو سے شروع کرنا پڑا۔ صحیح ہے۔ میں آج یہ کلیم کرتا ہوں، یعنی میں اگر یہاں کوئی غلط بات کروں گا تو ساتھ ہی تو ہمارے حلقے ہیں، لوگ فزیکلی جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ جاوید علی شاہ کیا کہہ گیا۔ جی، میں یہ کلیم، میرا اس وقت 2 تحصیلوں پر مشتمل حلقہ تھا، تحصیل شجاع آباد اینڈ جلال پور۔ میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ 80% سے زیادہ ولیج الیکٹریفیکیشن میں نے کرائی ہے۔ صحیح۔ فارم ٹو مارکیٹ روڈز آپ کو جو نظر آتی ہیں اس کا 70% میں نے دیا ہوا ہے۔ میں 90 میں اپنے دونوں شہروں میں گیس دینے میں کامیاب ہو گیا، جو لوگوں کو آج میسر نہیں ہے، دیہات کے حلقوں میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، اور میں نے پرائم منسٹر کو لے گیا اور وہاں میں نے افتتاح کروایا۔ اسی طرح اسکول، کالجز، ہیلتھ سینٹرز، ہاسپٹلز، ایون میرے علاقوں میں ہیپاٹائٹس کیسز بہت زیادہ تھے شجاع آباد میں، تو میں نے ہیپاٹائٹس فلٹر کلینکس بنوائے جو امریکن طرز پر ہیں، جس میں 60-65 ہزار کا انجیکشن مفت دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس طریقے سے محنت کی، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ جاری رہتا ہے۔ ہمارے علاقوں کو آپ جتنے فنڈز دے دیں وہ بھی کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ایک ممبر کو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ اناؤنس کرتے ہیں وہ کہ جی اتنا کام آپ کرا لیں، دیٹس پینٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی رقم آپ لے کے اپنے حلقوں میں چلے جائیں، 5 منٹ میں وہ نظر نہیں آئے گی، 4 سڑکوں پر ختم ہو جائے گی، 4 اسکولوں پر ختم ہو جائے گی۔ آپ 1-2 بستیوں کو گیس دیں گے، اس کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جتنا کام کیا جائے جی اتنا کم ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ میرے حلقے میں آپ جا کے اگر پتہ کریں تو کوئی میرا گلہ نہیں کرے گا۔ میں نے شجاع آباد، ملتان سے شجاع آباد تک اس وقت ایکسپریس وے دے دیا جب تصور ہی نہیں تھا۔ اب ڈی جی خان میں بعد میں بنا، میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ وہاں پریزیڈنٹ رہا ہے، پرائم منسٹر رہا ہے، چیف منسٹر رہا ہے، وہ اب بنواتے پھرتے ہیں، میں کسی زمانے ایکسپریس وے بنوانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے یہ نشتر 2 آپ نے نام سنا ہوگا، آپ یقین کریں کہ میرا ہی مطالبہ تھا اور یہ نام بھی میں نے رکھا۔ صحیح۔ جب میں نے یہ نام تجویز کیا تو پھر چیف منسٹر تھے اس وقت شہباز شریف صاحب، کوئی صاحب بولے کہ جی اس کا نام شہباز شریف ہاسپٹل رکھ دیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جاوید علی شاہ کے نام منہ سے جو نام نکل گیا ہے وہ اتنا معتبر ہے کہ میں اس کو چینج کر کے اپنا نام اب نہیں رکھوں گا۔ تو مجھے فخر ہے کہ وہ میری کانسٹیچوئنسی میں بنا، تو جس کا فائدہ ریموٹ ایریاز، تحصیل جلال پور، تحصیل شجاع آباد، ایون مظفر گڑھ، لودھرا کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بالکل۔ اچھا جی سر، اس پہ مزید بھی آپ سے جانیں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ہم بات کر رہے تھے آپ کے حلقے کے حوالے سے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ڈیولپمنٹ کرانے کے باوجود اتنے کام باقی ہیں کہ اگر ہمیں
بلینز آف روپیز بھی وہ اناؤنس کریں تو میرے خیال وہ پورے نہیں ہوں گے. تو اب تو حالات سر ڈفرینٹ ہو گئے نا, اب تو مزید بہت سارے مسائل پیدا ہو چکے ہوئے ہیں. دیکھیں اس کے باوجود ہر سال بجٹس بنتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اگر اوور نائٹ تو کوئی چیزیں ہو بھی نہیں سکتی. آہستہ آہستہ بھی چلے رہیں تو انشاءاللہ وی ول اوور کم, تو یہ چیزیں ہو جائیں گی. اب دیکھیں اب میری ہی کانسٹیچوئنسی سے موٹر وے گزر رہا ہے جی, جو ملتان سے شروع ہوتا ہے وہ میری کانسٹیچوئنسی ہے, آگے شجاباد جاتا ہے میری کانسٹیچوئنسی ہے, جلال پور جاتا ہے اور وہاں سے آگے. تو اس کا اتنا فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے مسئلے حل ہو گئے ہیں. کل جو بچہ ملتان ایک ہاسٹل تلاش کرتا تھا یا کرائے پہ گھر لیتا تھا اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے, آج تو وہ بعض جگہوں پہ صبح چلتا ہے اور اپنی یونیورسٹی پہنچ جاتا ہے. یہ فیسلٹیز آنے سے تو میرے خیال مسئلے خاصی حد تک حل ہوئے ہیں. میں چاہوں کہ جی میری حلقے میں یونیورسٹی ہو, اور اگر مجھے مینز آف کمیونیکیشن بہتر ہوں تو میں اسی یونیورسٹی کا اسی طرح فائدہ اٹھا سکتا ہوں جس طرح ملتان والے اٹھا رہے ہیں. میں ہاسپٹلز کا اسی طرح فائدہ اٹھا سکتا ہوں جس طرح ملتان والے اٹھا رہے ہیں. تو یہ چیزیں امپروو اگر ہوتی جائیں تو وہ جو ہماری غربت ہے, جو مہنگائی ہے, اس کو کسی حد تک ہم اوور کم کر سکتے ہیں, میٹ کر سکتے ہیں ان پرابلمس کو. اللہ کرے گا کہ بہتری آتی جائے گی. ہمیں مایوسی کی دنیا سے نکلنا چاہیے. دنیا میں بے شمار ایسے ممالک ہیں جنہوں نے محنت کی اور کہاں سے کہاں ہو گئے. میں سمجھتا ہوں ہماری کوئی مس مینجمنٹ ہے, ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی انسٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں اگر سسٹم میں یہ بے یقینی کی کیفیت ہمیں نظر نہ آئے تو پھر لوگ کیا پوری دنیا توجہ دے گی پاکستان پر. جب مجھے اپنے کل کا ہی پتہ نہ ہو تو میں بھی ہیراسمنٹ کی دنیا میں وقت گزاروں گا, میرے ہاتھ سے کوئی پازیٹیو چیز ہو ہی نہیں سکے گی. اور مجھے تسلی ہو کہ اچھا میری بیک پہ ایک پولیٹیکل ادارہ ٹھہرا ہے جو مجھے لک آفٹر کرے گا, تو پھر میں میرے خیال بڑے سے بڑے سٹیپس لے جاؤں گا. اسی چیز کی کمی ہے. وہ امریکنز کہتے ہیں کہ کل دا ایولز آف ڈیموکریسی ود مور ڈیموکریسی. ہم یہاں بعض دفعہ کہتے ہیں جناب یہاں تو یہ تو ڈیموکریسی کے قابل ہی نہیں ہے جی, مایوس ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں, اگر کہیں ہمیں کسی چیز کی کمی نظر آتی ہے تو ہمیں محنت سے اس کو بہتر کرنا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ بات کر رہی تھی ڈیموکریسی یا ڈیسنٹ, دیکھیں برداشت کی کمی ہو گئی ہے. اس کی وجہ بھی ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں یہ تواتر ہے اس کے قائم نہ رہنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. لوگ فوری یعنی امپیشنٹ ہو کے ٹالرنس کی کمی, ان میں فلیکسیبلٹی کا فقدان ہو گیا. اب تو الیکشن ہو رہے ہیں, اب تو پارلیمنٹ اپنا عرصہ پورا کر رہی ہے. عرصہ پورا نہیں کر رہی تو پارلیمنٹ عرصہ پورا کر رہی ہے. شاید بہتری آنی چاہیے, آئے گی جی. آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ایگری ٹو ڈس ایگری از ڈیموکریسی. تو ہم کسی کو برداشت اگر کرتے جائیں نا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. وہ کہتے ہیں نا یہ آج 75 سال تو ہوئے, ہم یہی اسی امید سے تو چلے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے, اس پہ اگر ہم لمبی بحث کریں تو شاید اسٹوڈیو سے باہر بیٹھ کے کیا جا سکتا. جمہوریت کا نام ہم نے صرف اپنے ناروں میں زندہ رکھا ہوا ہے. جمہوریت ہم اس طریقے سے قائم ہونے نہیں دے رہے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ یہ ٹھیک ہے کہ جمہوریت کے حوالے سے بہت سارے خدشات ہیں. میں شاہ جی کی موجودگی میں کچھ ان کو سجیشن بھی دے دوں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے گلی محلے جو ہے وہ بالکل کھنڈر بن چکے ہیں. اس کی وجہ یہ بنی کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے, بلدیاتی نمائندے نہیں آئے. وہ سارا زور جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان پر آ گیا. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ حکومت جو بھی بنتی ہے تو وہ کم از کم گلی محلوں کو, ان کی حالت بہت خستہ ہے, ان کو ٹھیک کریں اور اس پہ فوکس کریں. اس پورے خطے کا بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے. اور شاہ صاحب ہیں یا جو باقی یہاں کے اس خطے کے بڑے پولیٹیشنز ہیں, جب ہم بالائی پنجاب میں جا کے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے خطے کے سیاستدان ذمہ دار ہیں, انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے, ان کو حکومتیں ملی ہیں, ہمیشہ حکومتیں ملی ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ جہاں پر جو ہے انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے, اور اس کے لیے حکومت کے کوئی زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے. آپ نے ایک انڈسٹریل زون ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. ملتان جس جگہ پر, جنوبی پنجاب جس جگہ پر ہے, یہ سینٹر آف دا کنٹری ہے, اس پورے ملک کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. تو ان کو زور دینا چاہیے کہ اگر یہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہاں پر صنعتیں اگر ہوں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا. بے روزگاری بہت زیادہ ہے, اور انڈسٹریز جتنی تیزی سے بند ہوئی ہیں اور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں, تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ آگے پھر ہم کہتے ہیں نا کہ پھر لوگوں کے لیے جینا محال ہو چکا ہوا ہے. لوگ خودکشی کی طرف جاتے ہیں, بچوں کو اپنے ساتھ میں
مطلب تمام چیزیں ہماری اتنی بگڑ چکی ہیں صورتحال کے صرف ہم روٹی کپڑا مکان جو ایک بڑے عرصے نا اسی میں ہی دھسے میں اسے آگے نکل نہیں پا رہے. یہ ضرورتیں ہیں جی. ہاں بیسک چیزیں, آپ کا علاج ہو گیا, آپ کی ایجوکیشن ہوگی, تو ووٹ کا مقصد. دیکھیں کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے نا اس کی جو پرائم ریسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ تو دو ہوتی ہیں. بالکل سر, اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سر, کیا صورتحال دیکھتے ہیں اس ٹائم؟ تحریک انصاف کو بھی بہت ساری مشکلات ہیں, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی جو ہے وہ, نون لیگ تو اس ٹائم ان کے کہتے ہیں بہت سارے لوگ تو اب خیر اس چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ جی بیٹھے بٹھائے ان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے سہولتیں آسان ہو رہی ہیں. دیکھیں ووٹ تو عوام نے دینا ہے نا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, آپ جو مرضی الزامات لگا لیں, جو باتیں کر لیں, ٹھیک ہے, ووٹ تو یہ اختیار تو عوام کے پاس ہے. اس کی جگہ پر تو کوئی ان کی جگہ پر ووٹ نہیں ڈال سکتا. تو ووٹ جس کو پذیرائی ملے گی, جس کو عوام چاہیں گے, اسے موقع ملے گا. اور یہ تو اگر ہم کچھ لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں تو ابھی ان کے پاس اپیلوں کا وقت ہے. ابھی یہ 3 جنوری تک اپنی اپیلیں دائر کر سکتے ہیں ٹریبونلز کے پاس. 10 تاریخ تک ان کا فیصلہ ہوگا. ٹریبونلز تشکیل دے دیے گئے ہیں. ٹریبونلز میں ہائی کورٹ کے ججز صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں ان کے کیسز جائیں گے. اگر وہ میرٹ پر ہوں گے تو ان کو ریلیف مل جائے گا, نہیں ہوں گے تو ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو جائیں گے, اور ان کی جگہ پر مد مقابل کوئی اور امیدوار ہوں گے. تو وہ سیٹ اپ تو اس طرح ہونا ہے, تنقید برائے تنقید اگر ہم کرتے رہیں تو پھر آگے چل نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ اس میں رستہ موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہم اگر ابھی یہ فیور کریں کہ فلاں پارٹی آ رہی ہے, فلاں پارٹی, اس سے ہمارے الیکشن پر جو ہے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ہم پریڈکشن نہیں کرتے اس حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ ووٹ عوام کا اختیار ہے اور انہیں بھرپور انداز سے ووٹ دینا چاہیے, اور یہ سامنے رکھنا چاہیے, لوگوں کی کارکردگی کو سامنے رکھنا چاہیے, ان کے رویوں کو سامنے رکھنا چاہیے, اور آپ خود فیصلہ کریں. سمجھدار ہیں, یہ بلیسنگ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر آدمی کو ووٹ کا حق ہے. تو اسے آگے بڑھنے کے مواقع مل رہے ہیں, آگے اس کو موقع مل رہا ہے. 5 سال بعد الیکشن آ رہے ہیں, تو اگر اس سے ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کرے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے فلاں آدمی ٹھیک ہے تو اس کو ووٹ ڈالے. میرے خیال میں اب تو سر بڑا بہترین آئیڈیا ہو گیا ہوگا سب تمام لوگوں کو. اب یہ جس طرح یہ ٹینیور گزرا اور اس ٹائم جس طرح تمام چیزیں جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں, تو میرے خیال سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملا ہوگا سیاستدانوں کو بھی. دیکھیں بات سنیں, میں تھوڑا سا اپنا ویو دینا چاہوں گا کہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ جماعتیں جن کو اقتدار میں آنے کا موقع ملا ہے, آپ ان کی ذرا کمپیریٹو اسٹڈی کر کے دیکھیں کہ کس نے اپنے دور میں کیا کیا. صحیح. محض مظلوم بن کر سمپتھی ووٹ لینے یہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. کہ پبلک کو بھی دیکھیں, ہمارے لوگ صبح اٹھتے ہیں, کسی کو چور کہیں گے, کسی کو ڈاکو کہیں گے, اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ووٹ دیتے وقت ان کو ایک دن کے لیے قدرت اختیار دیتی ہے کہ آپ جج ہیں, آپ منصف ہیں, آپ فیصلے کریں. ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ سامنے والے کو اسٹڈی کریں, دیکھیں کہ کون ووٹ کے قابل ہے. اس ووٹ کو ہم ہمیشہ امانت کہتے آ رہے ہیں, ووٹ قوم کی امانت ہے. امانت میں پھر خیانت کیوں کرتے ہیں؟ بیسٹ آدمی کو ووٹ دیں. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ مجھے میرا ووٹر اس لیے ووٹ دے کہ میرے سفارشی زیادہ ہیں یا ان کے ساتھ میری دوستی ہے. نہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے. مجھے پڑھیں, میں اگر اتنے عرصے سے پالیٹکس میں ہوں اور میں سیاست کو ذریعہ معاش بناتا ہوں, میں اس سے اپنے ہی کاروباروں میں اور اپنی جائیدادوں میں اضافہ کرتا ہوں, مجھے ووٹ دے کر اپنا ووٹ ضائع مت کریں, یقین کریں. اچھا سر, ٹائم بھی ہمارے پاس بہت شارٹ ہے, کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ یہ اسی لاسٹ بات پہ میں آ رہا تھا کہ دیکھیں, محض دوستیوں کی بنیاد پر ووٹ مت دیں. دیکھیں کہ سامنے والا کون ہے, اس کا ماضی دیکھیں, اس کا طریقہ کار دیکھیں, ایک نمائندے کو, ایک امیدوار کو کیا ہونا چاہیے, کس طرح ہونا چاہیے. اگر اس پہ میں پورا اترتا ہوں تو مجھے ووٹ دیں. اگر میرا مخالف اس پہ پورا اترتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں, اس کو ووٹ دیں. میں کہتا ہوں یہ دیکھنے کے دن تو یہی ہوتے ہیں. جج کون ہے؟ ووٹر ہے. وہ ایسا کریں تو میں اپنی زندگی کا جو حاصل ہے وہ لے لوں گا. میں نے بہت الیکشن لڑے ہیں, صرف شوق پورا کرنے کے لیے الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے. میں چاہوں گا کہ لوگ موازنہ کر کے ووٹ دیں, اور اگر موازنے میں کہیں پیچھے رہتا ہوں اور لوگ مجھے منہ پہ کہتے ہیں کہ تم اس وجہ سے ووٹ کے حقدار نہیں ہو, میں ان کو سلیوٹ کروں گا. مجھے خوشی ہوگی کہ یہ سچائی سے کام لے رہے ہیں. اور اگر میرے ساتھ میں بہتر ہوں اور ناانصافی کرتے ہیں
تو پھر مجھے افسوس ہوگا. میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگ پارٹیوں کی کارکردگی بھی دیکھیں پچھلا دور گزرا ہے, مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں تحریک انصاف والے جو وہ کہہ سکیں کہ ٹائم ہمارا بالکل ہی ختم ہو گیا. سر بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.